शॉट ले लें। तो ये आपका सैम्पल पेपर है जो इस साल सीबीएसई ने जारी किया है टर्म 1 के लिए, और नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, गलत जवाब पर कोई आपका नंबर काटा नहीं जाएगा। सवालात ज़्यादा होंगे, आपको हर सेक्शन के सवालात देखने हैं किस में कितने हैं और आपको कितने करने हैं, उससे ज़्यादा आप कोई से भी आप उतने करें। जैसे मसलन सेक्शन ए में 12 सवाल हैं, आप कोई से भी 10 कर सकते हैं, यानी 1 से लेकर 12 तक आप सिर्फ 10 सवाल अटेम्प्ट करें, उससे ज़्यादा नहीं। इसी तरह सेक्शन बी में 13 हैं, 10 करने हैं, सी में 25 हैं और आपको 20 करने हैं, 40 करने हैं और मेरा ख्याल है 50 सवाल हैं। जैसा कि आपको बताया गया था, गैर दरसी इबारत दी गई है, इख्तिबास दिया गया है, इसको करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इख्तिबास को ध्यान से पढ़ते जाएं और पांचों ऑप्शन के जवाब आप दे देंगे। अब गैर दरसी शेरी इख्तिबास आ गया। ये आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, ये पढ़ा होगा आपने, अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ है। वो बाग की बहारें, वो सब का चहचहाना, आज़ादियाँ कहाँ वो अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना, लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना, वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना, आती नहीं सदाएं उसकी मेरे कफस में, होती मेरी रिहाई ए काश मेरे बस में, क्या बदनसीब हूँ मैं घर को तरस रहा हूँ, साथी तो हैं वतन में मैं कैद में पड़ा हूँ, आई बहार कलियां फूलों पे हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ, इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, डर है यहीं कफस में मैं गम से मर न जाऊं, परिंदे की फरियाद, ये एक नज़्म है। जब नज़्म की ख़ास बात है वो पूरी की पूरी एक ही उन्वान पर, एक ही टॉपिक पर होती है, ये नज़्म की पहचान है, हमेशा याद रखें। सवाल पहला, परिंदे को क्या याद आता है, गुजरा हुआ ज़माना, ऑप्शन बी आप देख पा रहे हैं। आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, नज़्म में गुजरा हुआ ज़माना दिया गया है, पहला ऑप्शन इन्होंने गुजरा वक्त दे दिया। एग्ज़ाम में वहाँ ऐसे ऑप्शंस नहीं आएंगे, ये दोनों यहाँ नहीं होने चाहिए थे, कोई एक ऑप्शन होना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा बेहुदा ऑप्शन आ जाए तो आप हू बहू वो चुने जो ऊपर नज़्म के अंदर है। आई बाहर कलियां फूलों की महक रही हैं, हाँ, परिंदे की रिहाई उसके बस में क्यों नहीं है, क्योंकि वो कैद में है, वो कैद है। मज़कूरा अशार किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखते हैं, पहचानना है कि ये गज़ल है, नज़म है, कसीदा है या रुबाई है। कई बार आपको सवाल समझ में ना आए तो ऑप्शन पढ़ें, उससे समझ में आ जाएगा। देखिए, गज़ल नहीं है, गज़ल की आपको पहचान है, गज़ल का हर शेर अलग उन्वान पर, अलग मौजू पर होता है। गज़ल पूरी की पूरी एक उन्वान पर, एक टॉपिक पर नहीं होती है। गज़ल का हर शेर आज़ाद होता है, अलग मतलब उसमें होता है, अलग पूरा का पूरा टॉपिक अलग है। नज़म ही है जो पूरी की पूरी एक ही मज़मून पर, एक ही उन्वान पर, एक ही टॉपिक पर होती है। जैसे ये नज़म परिंदे की फरियाद पर है, पूरी की पूरी, एक परिंदा जो कैद में है और अपनी कैद में कैद का दुखड़ा हमें सुना रहा है। कसीदा क्या होता है, कसीदा ऐसी नज़म होती है, यह शायरी की वो सिन्फ है जिसमें किसी की तारीफ़, आम तौर पर तारीफ़, बादशाह की तारीफ़ बयान की जाए। मिसाल के तौर पर बादशाहों की तारीफ़ बयान की जाती थी कसीदों के अंदर। रुबाई में सिर्फ 4 मिसरे होते हैं, सिर्फ 2 शेर होते हैं और वो मुकम्मल हो जाती है। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, ये रुबाई है। उनकी है ना, आपने पढ़ी है ये, मीर अनीस की। वो दिल में फरोतनी को जा देता है ना, और करते हैं सना तही मग़ज़ अपनी, ज़र्फ़ जो खाली है वो सदा देता है। ये 4 मिसरों पर मुकम्मल हो जाती है, तो ये नज़्म है। परिंदे के साथी कहाँ है, अपने वतन में है, जंगल में है, घर में है, गांव में है, अपने वतन में है। बदनसीब के माना, बद का मतलब होता है बुरा, बद बुरा, बद बू, बुरी बू, खुशबू अच्छी बू, बद, ये साबिका है, पहले लगता है और मतलब को बदल देता है। बदनसीब यानी जिसका नसीब खराब हो। कफस कैद खाने को कहते हैं, कफस पिंजड़ा। अब कवाइद आ गए हैं, वो फेल जो आने वाले ज़माने में किया जाएगा, मसलन ट्रेन आएगी, जो काम आने वाले ज़माने में किया जाए, फ्यूचर में किया जाए, मुस्तकबिल है, तो जाहिर सी बात है, बड़ा आसान सवाल है, फ़ेल मुस्तकबिल कहेंगे उसको, क्योंकि हाल वो है जो अभी चल रहा है, माजी वो जो गुज़र चुका है। खाना खा लिया गया या मैंने खाना खा लिया, फ़ेल माजी है। मैं खाना खाऊंगा, फ़ेल मुस्तकबिल है। मैं खाना खा रहा हूँ, फ़ेल हाल है। वो आया नजमा हंसेगी बच्ची रोती है। 3 मिसालें दी हैं, पूछा है कि इन जुमलों में कौन सा फ़ेल इस्तेमाल हुआ है।
فعل لازم یا فعل متعدی یا فعل مجہول؟ یاد رکھیں، میں آپ کو دو پہلے فعل لازم اور فعل متعدی بتا دیتا ہوں کیا ہوتے ہیں، آپ پھر اس سوال کو اپنے آپ کر سکیں گے۔ بہت غور سے سنیں، مثال بھی دے دوں گا۔ وہ کام، وہ فعل جس کا اثر، جب وہ کام ہو رہا ہو تو اس کا اثر صرف فاعل پر پڑے، فاعل یعنی کام کرنے والا، جو کام کر رہا ہے اس کام کا اثر اگر خود اسی پر پڑے تو وہ فعل لازم ہے۔ جیسے بچی روتی ہے، تو جب وہ رو رہی ہے تو اس کا اثر کس پر ہو رہا ہے؟ اس خود پر ہو رہا ہے۔ وہ سو رہی ہے، سونے کا اثر کس پر ہو رہا ہے؟ اسی پر۔ وہ کھا رہا ہے، ٹھیک؟ تو یہ جو مثالیں ہیں جس میں فعل کا، کام کا اثر کام کرنے والے تک محدود رہے، اسی تک رہے، بس آگے نہ بڑھے، تو وہ فعل لازم ہے۔ اور جب فاعل کے علاوہ، کام کرنے والے کے علاوہ کام کا اثر کسی چیز پر، کسی شخص پر پڑے، وہ فعل متعدی ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جس جملے میں یہ فعل آ جاتا ہے، ایسا کام آ جاتا ہے، تو اس میں ہمیں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ مفعول کون ہوتا ہے؟ مفعول، یاد رکھیں، پوچھا جا سکتا ہے سوال، جس پر کام کا اثر پڑتا ہے، وہ کوئی چیز ہو، کوئی شخص ہو۔ جیسے راشد جو ہے، راشد کتاب پڑھتا ہے، تو اب راشد پڑھ رہا ہے، کس چیز کو؟ کتاب کو پڑھ رہا ہے۔ یا میں کہوں کہ جو ہے احمد خط لکھتا ہے، ٹھیک؟ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مفعول بھی موجود ہے۔ میں نے آم کھایا، آم پر کھانے کا اثر پڑا، خط پر لکھنے کا اثر پڑ رہا ہے، اخبار کو پڑھا جا رہا ہے۔ جب اس طرح کے جملے ہوں جس میں فاعل، مفعول بھی موجود ہو، جس پر کام ہو رہا ہے، تو وہ فعل متعدی۔ اور جب کام کا اثر خود فاعل پر پڑے تو فعل لازم۔ تو یہ جملے اب آپ تینوں سمجھ جائیں گے فعل لازم کے ہیں۔ اب آپ کو ساتھ کے ساتھ فعل معروف اور فعل مجہول بھی بتاتا چلوں، یاد رہے گا۔ دیکھیے، فعل معروف، اب غور کریں، جس میں کام کرنے والے کا پتہ ہو کہ کون کام کر رہا ہے، تو فعل معروف، جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں نا ایکٹیو وائس۔ جیسے میں کہوں کہ سہیل آ گیا، ٹھیک ہے، یا حسنہ پڑھ رہی ہے، تو اگر میں پوچھوں کام کون کر رہا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں نا۔ تو جس میں فاعل کا پتہ ہو، فعل معروف، اور فاعل کا پتہ نہ ہو، فعل مجہول۔ دروازہ کھولا گیا، کس نے کھولا نہیں معلوم۔ آٹا پسوایا گیا، آٹا پیسا گیا، کس نے پیسا یہ نہیں بتایا گیا۔ مکان تیار کیا گیا، کس نے تیار کیا یہ نہیں بتایا گیا۔ تو ایسے فعل کو کہیں گے فعل مجہول، جس میں کام کرنے والے کا، فاعل کا پتہ نہ ہو۔ سمجھ گئے ہوں گے۔ کلام میں ایسے الفاظ کا لانا جو ایک دوسرے کی ضد پر ہوں، اپوزٹ ہوں، ضد، متضاد، ضاد اور دال ایک جیسی نظر آ رہی ہے، ضد میں اپوزٹ۔ جیسے میں مثال دوں، صنعت، ایسی اس جواب سن لیں پہلے، صنعت تضاد، متضاد سے یاد رکھیں، اپوزٹ ورڈز کو آپ کیا بولتے ہیں؟ متضاد بولتے ہیں نا۔ تو ایسے کلام میں، کسی شعر میں آپ ایسے الفاظ لے آئیں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں، ایک دوسرے کے الٹے ہوں، تو اسے ہم کہتے ہیں صنعت تضاد، یعنی متضاد الفاظ اس کے اندر ہم لے آئے ہیں، تو جس کی وجہ سے اس میں جو صنعت استعمال ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ صنعت تضاد ہے۔ مثال کے طور پر ایک شعر ہے کہ درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ تو اس میں اچھا ہونا اور برا ہونا ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، تو اچھا اور برا یہ تضاد، اپوزٹ ورڈز ہیں، تو اس لیے اس شعر میں کیا ہے؟ صنعت تضاد ہے، ٹھیک؟ ایسا ہی ہے کہ دن کا کیا ذکر تیرا بختوں میں، ایک رات آئی اور ایک رات گئی، تو اس میں دن اور رات کا ذکر ہے۔ ایسے اگر کسی شعر میں صبح و شام کا ذکر ہو، کسی شعر میں تکلیف اور راحت کا ذکر ہو، تو اس میں صنعت تضاد ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ جیسے میں ایک مصرع پڑھ رہا ہوں کہ ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو، یا شعر پورا پڑھ دوں کہ طول غم حیات سے گھبرا نہ اے جگر۔ کیا بولا میں نے؟ طول غم حیات سے، طول لمبائی، غم حیات زندگی کا غم، حیات کا مطلب زندگی، زندگی کے غم کے لمبا ہونے سے، اے جگر مراد آبادی جن کا یہ شعر ہے، گھبرائیے نہیں، تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، لمبی ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ طول غم حیات سے گھبرانا ہے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو۔
تو شام اور سحر یعنی صبح یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. شام سے مراد غم، تکلیف، پریشانی، اور سحر صبح، روشنی، تکلیف سے راحت. صبح سمجھی جاتی ہے ایک تازگی والا دن پھر سے شروع ہوتا ہے، نئی امید کی کرن، نئی خوشی، نیا 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 سورج. تو اس شعر میں، اس مصرے میں، دوسرے مصرے میں شام اور سحر کا ذکر ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. تو ایسے شعر میں صنعت تضاد. صنعت تلمیح بتا دوں. تلمیح یاد رکھیں، ایک شعر ہے: ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. سنا ہوگا آپ نے. اس شعر میں ابن مریم جو ہے یعنی مریم کے بیٹے، ابن کا مطلب بیٹا، ابن بیٹا. ابن مریم کون ہے؟ مریم علیہ السلام کے بیٹے کون ہے؟ حضرت عیسیٰ ہیں. وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے لوگوں کی تکلیفوں کو دور کر دیتے تھے. مردوں کو زندہ کیا اللہ کے حکم سے. وہ مسیحا تھے، تکلیفوں کو لوگوں کی دور کر دیتے تھے. تو شاعر اسی لیے کہتا ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، کاش میری زندگی میں بھی کوئی ابن مریم جیسا ہوتا جو میرے دکھ کی دوا کر دیتا، میری تکلیف کا علاج کر دیتا. تو یہاں جو اشارہ ایک مذہبی شخصیت، ایک پیغمبر کی طرف جو گزرے ہوئے وقت میں ایک پیغمبر تھے، ان کی طرف اشارہ ہے. تو جس شعر کے اندر، جس کلام میں کسی مشہور واقعے کا ذکر ہو، یا کسی مشہور جگہ کا ذکر کر دیا جائے، یا کسی تاریخی شخصیت جو پرانے زمانے میں کوئی مشہور ہستی گزری ہو اس کا ذکر کر دیا جائے، یا کسی واقعے کا ذکر کر دیا جائے، اسے صنعت تلمیح کہتے ہیں. جیسے اگر میں کسی شعر میں شاعر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کر دے، جس میں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو قربان کر رہے تھے، یا کسی شعر میں شاعر جیسے کہتا ہے شاعر کہ نار نمرود کو کیا گلزار. نار نمرود کو، نار مطلب آگ، کس کی؟ نمرود نے جو آگ جلائی تھی، کس کے لیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اللہ نے اس کو گلزار کر دیا. خلیل تھے وہ، اللہ کے دوست. نار نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں بچا لیا تو نے. اے اللہ تو نے اس طرح دوست کو بچا لیا. تو یہاں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، تو ہم کہیں گے اس شعر میں، اس کلام میں صنعت تلمیح ہے. یاد رہے گا. صنعت استعارہ بھی دیکھ لیں. استعارے سے پہلے ایک صنعت ہے تشبیہ. ٹھیک، جب کسی چیز کو کسی چیز کے جیسا بتایا جائے. ٹھیک، دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان دونوں چیزوں میں کوئی سملیرٹی ہے، کوئی یکساں بات ہے، ایک جیسی چیز ہے، ایک جیسی خوبی ہے. آپ کا کوئی دوست ہے بہت تیز دوڑتا ہے، تو آپ نے کہا یار انس تو چیتے کی طرح دوڑتا ہے. تو انس کو جو آپ نے کہا چیتے کی طرح دوڑنے والا، یا آپ نے انس کی دوڑ کو چیتے کی دوڑ سے کیا دے دی؟ تشبیہ. اسے کہتے ہیں تشبیہ. ٹھیک، چاند جیسا چہرہ، چاند سا چہرہ، یعنی چہرہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا روشن ہے کہ چاند جیسا معلوم ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں ہم تشبیہ. ٹھیک، پتھر جیسا دل یا پتھر سا دل. ٹھیک، پہاڑ جیسی رات. اس میں یہ سب تشبیہ کی مثالیں ہیں. تشبیہ میں ایک چیز یاد رکھیں، اس میں ایک لفظ آتا ہے، یا تو مثل آئے گا، مانند آئے گا، جیسا، جیسی، گویا. جیسے چاند جیسا چہرہ، چاند سا چہرہ، سا بھی آ سکتا ہے. یعنی اس میں کچھ نہ کچھ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کسی چیز کو کسی چیز کے جیسا بتایا جاتا ہے، جیسا. اور استعارے میں ایک درجہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں ہم. جیسے اگر ہم انس کو کہتے ہیں یار انس تو چیتا ہے، یا کسی کوئی شخص بہت بہادر ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یار حامد تو شیر ہے، شیر. اب یہ نہیں کہہ رہا میں حامد شیر جیسا ہے، اس کو ہی شیر کہہ دیا، تو اسے کہتے ہیں استعارہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ استعارہ، صنعت استعارہ. جس کلام میں یہ ہو تو پہچان یہ ہے کہ اس میں سا، سا، جیسا، جیسی یہ لفظ نہیں استعمال کیے جاتے. استعارے میں یہ نہیں ہوتے، یہ تشبیہ میں ہوتے ہیں. یہاں کہہ دیا جاتا ہے چاند سا چہرہ، نہیں، چہرہ ہی چاند ہے. سمجھ گئے؟ ان الفاظ کو نہیں لایا جائے تو استعارہ ہے، ان کو لایا جائے تشبیہ دینے کے لیے، یہ حرف تشبیہ لائے جائیں، یہ حروف تشبیہ لائے جائیں تو صنعت تشبیہ ہے، نہ لائے جائیں تو استعارہ ہے. چاند سا چہرہ آ گیا نا، صنعت تشبیہ. مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرنا. ٹھیک ہے، جیسے ایک شعر ہے کہ پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی. پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی.
پانی کیا تھا؟ آگ جیسا گرم تھا. بہت زیادہ بڑھا دیا نا، مبالغہ کر دیا، حد سے زیادہ بڑھا دینا. اور روز حساب تھی. پانی تھا آگ، گرمی روز حساب تھی. گرمی شاعر کہہ رہا ایسی تھی جیسے حساب کا دن، قیامت کا دن. اس کا تو خیر اس کی گرمی کا کسی کو نہیں اندازہ. تو جب کسی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے وہ مبالغہ ہوتا ہے. اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ چاند سا چہرہ، چاند جیسا چہرہ. تشبیہ، یہ جو سا آیا یہ تشبیہ کی نشانی ہے. سا جیسا، گویا، مانند. چاند کے مانند چہرہ، چہرہ گویا چاند، تو صنعت تشبیہ. اور یہ الفاظ ہٹا دیے جائیں تو صنعت استعارہ. چاند کو ہی، چہرے کو ہی چاند کہہ دیا جائے تو صنعت استعارہ. راجندر سنگھ بیدی کی ولادت کہاں ہوئی، کب ہوئی؟ 1915 میں ہوئی. جو مشہور اب کے افسانہ نگار ہیں، شاعر ہیں، ان کی ولادت کہاں ہوئی، کب ہوئی، انتقال کب ہوا، ضرور یاد رکھیں. ولادت کہاں ہوئی؟ غور کریں، سیالکوٹ، پنجاب کے سیالکوٹ میں ہوئی. یہیں پر علامہ اقبال کی بھی پیدائش ہوئی. یہیں پر فیض احمد فیض کی بھی پیدائش ہوئی، سیالکوٹ میں. منگو کوچوان ایک افسانہ ہے. نیا قانون منٹو کا، سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے جس کا مرکزی کردار ایک منگو کوچوان جو تانگا چلاتا ہے. وہ انگریزوں سے بہت نفرت کرتا تھا. 1 اپریل سے نیا قانون لاگو ہونے والا تھا. سوال یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے نیا قانون کس تاریخ سے لاگو ہونے والا تھا. سوال اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے یہ افسانہ کس کا ہے. سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ نیا قانون نام سے جو سبق ہے وہ کیا ہے، وہ افسانہ ہے، ناول ہے، ڈرامہ ہے، وہ کس کا ہے؟ سعادت حسن منٹو کا ہے. کچھ بھی سوال اس طرح کے پوچھے جا سکتے ہیں کیونکہ انگریزوں نے اسے مارا تھا. انگریزوں نے ہندوستان میں تانگا چلانے بند کر دیا تھا. انگریزوں کو پسند نہیں کرتا تھا، یا ان میں سے کوئی نہیں. تو آپ نے ایک کہانی پڑھی ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں انگریز اس پر بہت ظلم و ستم کرتے تھے، اسی لیے وہ انگریزوں سے نفرت کرتا تھا. بھولا افسانہ ہے. بھولا راجندر سنگھ بیدی کا پہلا ہی سبق ہے. بھولا افسانہ ہے جو جس کے والد صاحب زندہ نہیں ہیں اور اس کے ماما راکھی کے تہوار کے وقت خود بھولا کی والدہ کے پاس آنے والے تھے. بھولا کے دادا اس کو کہانیاں سناتے تھے، گیتا سناتے، تو گیتا بہت شوق سے سنتا تھا اور بھولے کے دادا تھے وہ اس کو کہانیاں بھی سنایا کرتے تھے. اس طرح کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں کہ کس تہوار پر بھولے کا کون آنے والا تھا اور کون سا تہوار تھا. کیونکہ وہ شاعری کا شوقین تھا، وہ کہانی کا شوقین تھا. آپشن سی. سر سید احمد خان کی ولادت اور وفات کی تاریخ بتانی ہے. سوال نمبر 21 ہے اور اس کا آپشن صحیح ہے کہ 1817 میں پیدائش اور 1898 میں ان کی وفات ہو گئی. ان کی ہی بایوگرافی آپ کی کتاب میں اس کا ٹکڑا ہے، سر سید کا بچپن، غالباً الطاف حسین حالی کا ہے اور ان کی سوانح حیات جاوید کے نام سے لکھی گئی ہے. حیات جاوید یعنی جاوید زندگی، زندہ زندگی. جاوید کا مطلب جو بہت وقت تک رہے، زندہ جاوید رہے، برقرار رہے. تربیت یافتہ ملکوں میں عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے؟ برابری کا سلوک کیا جاتا ہے. سوال نمبر 23 مرزا محمد رفیع سودا ان کا تخلص ہے. سودا تخلص پوچھا گیا ہے. جو آپ کی کتاب میں شاعر ہیں ان کے تخلص بھی یاد رکھیں. غالب مرزا اسد اللہ خان اور تخلص ان کا غالب ہے. شیخ محمد ابراہیم اور تخلص ان کا ذوق ہے. شاد عظیم آبادی، اس طرح آپ کو یہ تخلص یاد ہونے چاہیے، ان کا شاد ہے. بہار بے سپر جام و یار گزرے ہے، نسیم تیر سی چھاتی کے پار گزرے ہے. اس شعر کے شاعر کا نام کیا ہے؟ سودا کا یہ شعر ہے، آپ کی کتاب میں موجود ہے. ذوق کا پورا نام شیخ محمد ابراہیم، استاد بھی ان کو کہتے تھے. بہادر شاہ ظفر کے یہ استاد تھے شاعری کے. ذوق کا سن ولادت، کس سن میں پیدائش ہوئی؟ ولادت پیدائش 1790 میں پیدائش ہوئی. شاد عظیم آبادی عظیم آباد میں ہی پیدا ہوئے اور عظیم آباد پٹنہ میں ہے. رباعی میں کتنے مصرے؟ 4 مصرے. رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، 1 مصرع. ایک لائن کو 1 مصرع. وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے، 2 مصرع. اب ایک شعر پورا ہو گیا. کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی. تہی مغز چھوٹے دماغ والے لوگ خود اپنی تعریف کرتے ہیں. 3 مصرع. ظرف جو خالی ہے صدا دیتا ہے، جو برتن خالی ہوتا ہے وہ بجتا ہے. 4 مصرع. تو اس طرح رباعی میں 4 مصرے اور 2 شعر ہوتے ہیں. 4 مصرع سب سے زیادہ اثردار ہوتا ہے، چوتھا آخری مصرع. یہی سوال ہے یہ چوتھا. عمر خضر ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ. موت کے وقت، مرگ، موت، مرگ. ذوق کا شعر ہے نا، ذوق کی غزل ہے، اسی کا یہ شعر ہے. ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ.
ابھی آئے ابھی چلے، اس طرح کا اس طرح دوسرا مصرع ہے۔ تو یہ کس کا شعر ہے؟ پہلے تو یہ ذوق کا شعر ہے، دوسرا اس میں ایک صنعت ہے، سوال وہ نہیں پوچھا گیا لیکن میں بتا دوں، حضرت خضر علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ مانا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت لمبی عمر دی ہے، پورا سچ اللہ ہی جانتے ہیں، تو ایک تاریخی شخصیت کی طرف، مذہبی شخصیت کی طرف اشارہ ہے، صنعت ہے اس میں، اس شعر میں تلمیح۔ اور عمر خضر سے مراد بہت طویل اور لمبی عمر ہے، یا عمر جاوداں، یا اوپر کے دونوں غلط، یعنی مختصر عمر، طویل عمر، یا عمر جاوداں، تو اس سے مراد ہے کہ بہت طویل عمر، بہت لمبی عمر۔ منشی پریم چند کہاں پیدا ہوئے تھے؟ بنارس کے لمحی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ کون سی نثری صنف ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جاتی ہے؟ افسانہ ہی ہوتا ہے، مختصر، ایک ہی بیٹھک میں پورا کیا جا سکتا ہے۔ نثر، نثر ہی ہے، انشائی افسانے ڈرامے، شاعری تو نہیں ہے نا یہ، تو افسانہ صحیح جواب، 20ویں صدی کی پیداوار ہے افسانہ۔ دریا کو کوزے میں، ایک برتن میں، ایک چھوٹے برتن میں بند کرنا کس شعری صنف سخن، کس شعری صنف سخن کے لیے کہا گیا ہے؟ تو غزل کی یہ خوبی ہے کہ بڑے سے بڑا مضمون، بڑی سے بڑی بات ایک شعر میں بیان کر دی جاتی ہے، گویا کہ دریا کو کوزے میں، ایک چھوٹے برتن میں بند کر دیا جاتا ہے۔ غزل نظم تو طویل ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، ایک ہی عنوان پر ہوتی ہے۔ مثنوی بھی اس کا صحیح جواب نہیں، مثنوی بھی طویل ہوتی ہے۔ غزل کے لیے یہ خوبی ہے کیونکہ اس کا ہر شعر مکمل ہوتا ہے مضمون کے لحاظ سے، اوپر بتایا تھا میں نے۔ کسی ایک شخص کی زندگی کے واقعات اور حالات یا شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا بیان کس صنف سخن میں کیا جاتا ہے؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے، سوانح عمری، بایوگرافی میں ہی اتنی سہولت اور اتنی فرصت ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کے واقعات اور حالات یا اس کی شخصیت کے الگ الگ پہلو، ان کا بیان سوانح میں، بایوگرافی میں کیا جاتا ہے۔ گلی ڈنڈا پریم چند کا سبق ہے، گلی ڈنڈا۔ کرشن چندر کا ایک افسانہ آپ کی کتاب میں ہے، 2 فرلانگ لمبی سڑک، گلی ڈنڈا تو کس کا ہے؟ پریم چند کا ہے۔ سعادت حسن منٹو کی ولادت کب ہوئی؟ تو جواب ہے 1914 میں ہوئی۔ ان کا افسانہ ہے نیا قانون۔ سعادت حسن منٹو کا افسانہ کون سا ہے؟ توبہ ٹیک سنگھ، لمحے گرہن کفن، آپ کی کتاب میں نہیں ہے، دیکھیے آپ کی کتاب میں نیا قانون ہے، یہاں پر توبہ ٹیک سنگھ ان کا افسانہ ہے، ٹھیک، توبہ ٹیک سنگھ فسادات پر مبنی افسانہ ہے جب ہندوستان پاکستان کا بٹوارا ہو رہا تھا۔ منٹو کس صنف میں مہارت رکھتے ہیں؟ افسانے میں مہارت رکھتے ہیں، افسانے میں۔ سر سید کس تحریک سے، کس آندولن سے جڑے ہوئے تھے؟ علی گڑھ تحریک کو شروع کرنے والے سر سید احمد ہیں۔ ان کی بایوگرافی حیات جاوید، الطاف حسین حالی۔ شعر، اس بند کو پڑھنا ہے، بند نظم میں ہوتا ہے، اسٹنزا بند نظم میں ہوتا ہے، اس کے متعلق سوالات کے جوابات دینے۔ سر میں شوق کا سودا دیکھا، دہلی کو ہم نے بھیجا دیکھا، جو کچھ دیکھا اچھا دیکھا، جمنا کے پاٹ کو دیکھا، اچھے ستھرے گھاٹ کو دیکھا۔ اکبر الہ آبادی کی نظم ہے، کس صنف سے لیا گیا ہے؟ تو پھر سے بھائی نظم میں ہی ہوتے ہیں بند، ربائی تو ہو نہیں سکتی، ربائی میں تو 4 مصرے ہوتے ہیں، غزل بھی نہیں ہو سکتی، غزل کا تو ہر شعر آزاد ہوتا ہے، یہ تو اوپر جو نظم کا ٹکڑا، دہلی کی باتیں ہو رہی ہیں ساری کی ساری، ایک ہی عنوان ہے تو یہ نظم ہے۔ اور یہ اس کے شاعر کون ہے؟ اکبر الہ آبادی، ان کا تخلص اکبر، اقبال کا تخلص اقبال، نذیر اکبر آبادی کا تخلص نذیر، یہ تخلص کا ہی تو نشان ہے یہ۔ کس نظم سے منتخب ہے، کس نظم سے لیا گیا ہے، سلیکٹ کیا گیا؟ جلوہ دربار دہلی آپ کی کتاب میں ہے۔ حقیقت حسن تو علامہ اقبال کی نظم ہے، حسن کی حقیقت بیان کی گئی ہے اس میں۔ اور آدمی نامہ نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے۔ شاعر نے اس نظم میں کس شہر کا ذکر کیا ہے؟ دہلی کا کیا ہے نا، ٹھیک ہے۔ پہلے مصرے میں سودا لفظ کے کیا معنی ہے؟ پاگل پن کے معنی ہے، پاگل پن۔ گدڑی کا لال خاکہ، مولوی عبدالحق کا خاکہ، گدڑی کا لال اس کا خاکہ پیش کیا ہے مولوی عبدالحق نے۔ انہیں بابائے اردو بھی کہتے ہیں، مولوی عبدالحق کو بابائے اردو۔ آئی سی ایس بننے کے بعد وحید میں کیا تبدیلی آئی؟ اپنے والدین اور عزیزوں سے کترانے لگے تھے، اس کا صحیح جواب ہے۔ اب یہ سر سید کے مسکی مسماتی ماہی بی جی نے، مسمات مطلب ان کا نام، مسمات ان کا نام، بی جی نے جو ایک قدیم خیر خواہ خادمہ ان کے گھرانے کی تھی پالا تھا۔ سر سید کے بچپن کا ذکر ہے، یہ سبق سر سید کا بچپن سے لیا گیا ہے، الطاف حسین حالی نے لکھا ہے، حیات جاوید سے لیا گیا ہے۔ سر سید کو کس نے پالا تھا؟ مسمات ماں بی جی نے، انہوں نے پالا تھا۔ اور اقتباس کس سبق سے لیا گیا ہے؟ سر سید کا بچپن۔ اس سبق کے مصنف الطاف حسین
حالی، حالی ان کا تخلص، الطاف حسین حالی کہاں پیدا ہوئے؟ پانی پت۔ امید کرتا ہوں اس سبق سے آپ کو بہت کچھ اس سیمپل پیپر سے فائدہ ہوا ہو۔ آپ اس کو 2 3 بار بھی سن سکتے ہیں اچھے سے سمجھنے کے لیے، اور بہت اچھے سے تیاری کریں، بہت نزدیک ہے آپ کا امتحان۔ میں پوری کوشش کروں گا اس میں آگے اور بھی ویڈیوز بنانے کے لیے۔ شکریہ۔